بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ مجلس شہادت کے سلسلے کی 5ویں تقریب یوم شہادت آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ بعد مجلس علم برآمد ہوگا جس کی آپ ہر سال زیارت کرتے ہیں۔ جو مومنین خواتین مسلسل 5 روز عزائے سیدہ میں شریک ہوئے، ان کا میری طرف سے شکریہ، لیکن یہ خود آپ پر واجب تھا، اور واجب کا شکریہ ہوتا نہیں۔ یہ تو ایک دل کی آواز ہے جس کی جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنی محبت کو ادا کرتا ہے۔ 30-35 سال ہو گئے ان مجالس کو، اور یہیں رضویہ سے ہم نے ان مجالس کا آغاز کیا تھا۔ آغاز صرف اس لیے کیا کہ کراچی میں، پورے پاکستان میں اس غم کو، جو غم کی بنیاد ہے، جو عزائے حسین کی بنیاد ہے، شیعوں نے اس کو ہمیشہ نظر انداز کیا۔ وجوہات بہت سی ہیں اور اس پر ایک تقریر ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت فرصت نہیں ہے۔ میں نے طے کیا کہ اس غم کو پھیلا دیا جائے گا۔ مجالس کی صورت میں خواتین میں تابوت نکلے، میں نے خواتین کی مجلسیں بھی کروائیں، اب گھر گھر تابوت اٹھتے ہیں جہاں جہاں میں نے بنیاد رکھ دی۔ مردانی مجلسیں بھی میرے ادارے کی طرف سے 2 جگہ ہوئی، ایک ہی وقت میں، انچولی میں بھی اور رضویہ میں بھی۔ وہاں بھی شہادت کی مجلسیں ماجد رضا نے پڑھی اور یہاں میں پڑھا۔ 5-6 سال، 7 سال، 8 سال، 10 سال تو لگے، لیکن اب ہر امام باڑہ 3 دن، 4 دن، 5 دن کی مجلسیں کرنے لگا، اور آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سے جنگ میں کتنے اشتہار ان 5 دنوں میں بی بی کی مجلس کے آئے۔ میں سمجھتا ہوں کم سے کم 50 اشتہار تو آپ نے 5 دن میں دیکھے ہوں گے، کہ حد یہ ہے کہ صحرا میں، وادی حسین تک میں، وہاں بھی عالم زیدی نے مجلس کروائی۔ بہرحال وہ ہیں بھی بہت عقیدت مند، وہاں بھی رکھی انہوں نے تاکہ مردوں کو بھی ثواب پہنچے، اور تمام امام باڑوں میں بھی مجلس۔ اور 2 چیزیں ایسی ہیں ہماری کہ جو ہم نے یہاں پر شروع کرائیں، اور جس کی تو مخالفت ہوئی، لیکن پھر بعد میں ایک امام رضا علیہ السلام کا 17 کا تابوت، چونکہ ایران والے ذیقعد میں شہادت امام کی مناتے تھے، ہم نے 17 صفر کو شروع کیا۔ مستند تاریخ اسی طرح، یہ تاریخ بھی ایران والے جو مہینہ اس سے پہلے گزرا اس کی 13 کو مناتے تھے، لیکن یہ 2 چیزیں اتنی شدت سے ہم نے پورے پاکستان بلکہ اور دیگر ملکوں میں بھی، جو کہ مجھے خود جا کے یونان میں
पिछले साल जनाब सैयदा की मजलिसें मैंने पढ़ी जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में, लंदन में, यानी पूरे यूरोप में, स्पेन में। तो अब पूरे यूरोप में और अमेरिका में भी मैंने अटलांटा, जॉर्जिया, वाशिंगटन और न्यू जर्सी में, अज़ा खाने ज़हरा में जनाब सैयदा की मजलिसें पढ़ी और पूरे सफ़े के न्यूयॉर्क टाइम्स में इश्तिहार आए जो कि मेरे पास रिकॉर्ड में रखे। तो इस तरह मैंने पूरे वर्ल्ड का सफ़र किया इस गम के लिए और अब मुझे इत्मीनान है। देखिए, अलावा वो मुहर्रम के सफ़र जो मेरे होते हैं वो तो एक मौसम अज़ा है, उसमें तो सभी मुलव्विस हैं, उसमें कोई तवज्जो दिलाने की ज़रूरत नहीं है। इस पे ज़रा सी मेहनत हमें करना पड़ी, हम कामयाब हो गए और अब इत्मीनान हो गया कि 30-35 बरस पहले के बच्चे जो जवान हुए और इन मजलिसों में शरीक हुए, अब वो इस गम के पैगाम्बर बन जाएंगे। और इन बच्चों ने हमेशा जो जवान हुए तो हमारे साथ ताउन किया और उनका ताउन ये होता है, जाहिर है कि मैं इन मजालिस में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। ये मेरी तन्हा मेरे अपने रकम की मजलिसें हैं। इसमें बड़ी बड़ी ऑफर्स आई मुझे कि आप मेरे इमामबाड़े में ले आइए। सज्जादिया वालों ने कहा मेरे ट्रस्ट में मिला दीजिए। अभी बंगलौर का बुलावा था, इसी तारीख पे हालैंड का बुलावा था, लेकिन मैंने कहा ये मजलिसें मैं छोड़कर आप इसके बाद रखिए, इस तारीख पे हम नहीं आ सकते, मजलिसें रखिए आप। वो हम खुद करते हैं, अंबानी होते हैं, हम अलम उठवाते हैं, इसलिए इसमें आप हमसे बात ना कीजिए। लेकिन फिर मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने ज़बरदस्ती मेरे जेब में कि भाई आप हमारी ये रकम इसमें मिलाइए, तो फिर हम मजबूर हो गए, इसलिए कि अब हम उन्हें मना नहीं कर सकते। हमारे जफ़र हुसैन जाफरी हमारे भाई हैं, मेजर मुनव्वर हमारे भाई हैं, मेजर मुनव्वर की बेगम तनवीर मेरी बहन है, नुसरत मेरी बहन है, सिराज जो कि नेवी में है आजकल माशाल्लाह छुट्टियों पे आए हुए हैं और अक्सर आ जाते हैं इन मजालिस में शरीक होते हैं। ये लोग भरपूर रकम के साथ इन मजालिस में अब से नहीं बल्कि 25 बरस से शरीक हैं, जबकि मैं मना करता हूँ, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है कि वो इसमें हिस्सा लेते हैं। फिर मेरे सबसे छोटे छोटे भाई जितने हैं, हबीब, काशिफ, कोई 2000 मेरे जेब में डाल देता है, कोई 5000, कोई 4000, असद आगा 10,000 मेरी जेब में, हालांकि नारवाल पढ़ने गए थे लेकिन 10,000 हर साल मेरी जेब में मोड़ के डाल देते। तो मैंने इस जागीर में हिस्सेदार उन्हें बना लिया, जबकि मैं नहीं चाहता था कि कोई इसमें हिस्सा बटाएगा। फिर सबसे बड़े हमारे भाई अनीस बैठे हुए हैं, इन्होंने 2 साल से तमाम 5 दिन की जो न्याज है, ये बिरयानी खिलाई जाती है बाद मजलिस, देखें उतरती हैं माशाल्लाह बीबी के नाम पे दस्तरखान, इनका हम करेंगे। मना किया मैंने, लेकिन ये अब जाहिर है कि इनकी मन्नतें हैं, ये दुआ मांगते हैं अलम पकड़ के, मौला इन्हें तरक्की देता है, बैंक के बड़े ऑफिसर और बड़े और बड़े और बड़े, यानी ये हालत है माशाल्लाह इनकी कि बड़े बड़े बैंक ऑफर करते हैं मेरे बैंक में आ जाइए, उस मेरे बैंक में। लेकिन इन्होंने अब माशाल्लाह खुद अपना ज़ाती तिजारत शुरू की, अल्लाह ने उसमें बरकत दी, जनाब सैयदा ने मदद की। कल इन्होंने खुद अपनी एक मजलिस जनाब सैयदा की शान में अज़ा खाने ज़हरा में कई साल से कर रहे हैं, इसी टाइम पे हो रही थी मजलिस कल, इसलिए कल ये नहीं आए। तो जगह जगह सफ़े अज़ा बीबी की बिछी है। अब ये जो हिस्सेदार मेरे बन रहे हैं, असद आगा हो गए, हबीब हो गए, काशिफ हो गए, कायम हो गए, माजिद हो गए, अनीस हो गए, कि जो रकम मेरे जेब में डाल देते, रकम तो डाल दी है मेरे जेब में, लेकिन ये वादा करें कि मेरे मरने के बाद इस जागीर को जारी रखेंगे। जब हिस्सेदार बने हैं, देखिए जिंदगी का कोई ठीक नहीं, बहुत ज्यादा भी उम्र हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन जितना उन्हें काम लेना है ये एक इत्मीनान है कि उम्र की परवाह नहीं है, मौत और जिंदगी का मसला नहीं है। देखना यह है कि जो काम उनको लेना था मजीद लेना है या बस इतना ही लेना था।
جو ہو گیا. تو کام ابھی بہت سے ہاتھ میں ہیں، وہ جلدی بھی ختم ہو سکتے ہیں، اور یہ مجھے اطمینان ہے کہ میری موت اور زندگی کا تعلق ان کاموں سے ہے. میں خود ہی اعلان کر دوں گا کام پورے ہو گئے، سب کتابیں لکھ لی، اب گئی، ہر موضوع پہ تقریر ہو چکی. ہو سکتا ہے ابھی بہت سے موضوع باقی ہوں جن کو میں نے شروع ہی نہیں کیا. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا ان کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. جب تک ہم ہیں آپ سنتے رہیے، کتابیں پڑھتے رہیے. اور یہ کہ ہم نے دیکھیے عزادار تو سبھی ہیں، پوری قوم ہے، لیکن سب ایک رنگ کے نہیں، ایک عقیدے کے نہیں، ایک خیال کے نہیں. ہمیں چین نہیں آیا کہ جب تک ہمارے دوست ہمارے رنگ کے نہ ہو جائیں، اور جب تک ہم نے اپنے جیسے بنا نہیں لیے، ہمیں چین نہیں پڑا. اور ہمارے جیسے جو باہر نکل گئے، جو ہمارے نقش قدم پہ چلے، ہماری فکر کو اپنایا، اسی رضویہ میں غمخاران عباس کے تمام بچے، اب ان کے بچے ہمارے خط سے نکل چکے، جوان ہو گئے ان کے بچے. جو ہمارے سامنے 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے، اب ان کے بچے اے لیول او لیول میں ہیں. دیکھ کے خوشی ہوتی ہے امریکہ اور لندن میں، لیکن انہوں نے جا کر وہاں زمینیں خریدی، بلڈنگیں خریدی، امام باڑے بنائے. ہمیں اپنا جیسا ایسا چاہیے. تو یہ جو مجمع ہوتا ہے معظم میں، اشروں میں اور یا ان مجالس میں، آپ آتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. ہم کو انتظار ہوتا ہے کہ اس سال کون سا ایک ایسا نکلا جیسا ہم چاہتے ہیں. یہ پیغامبر بن کے گئے، کوئی انگلینڈ میں ہے، امریکہ کی اسٹیٹس میں ہے، فون کرتے ہیں، آپ کی فکر پہ کام ہو رہا ہے، اس طرح کام ہو رہا ہے، امام باڑے بن رہے ہیں. اور یہ فکر دنیا کے ہر ملک میں، آسٹریلیا میں، امریکہ کے اسٹیٹس میں، جرمنی میں، فرانس میں، ہالینڈ میں، ماشاءاللہ جہاں پہنچتے ہیں. صرف یونان میں 55 آدمی صرف ایئرپورٹ پہ لینے آئے. اب اس سے اندازہ کیجیے کہ یونان جہاں نام و نشان مسلمانوں کا نہیں ہے، وہاں 55 شیعہ اور سنی مجھے لینے آئے. تو فکر اس طرح پھیلتی ہے، کام اس طرح ہوتا ہے. اور لوگوں کے چکر میں نہیں آیا کہ یہ کون کیا کہہ رہا ہے، یہ چکر میں نہیں آیا. کہ پرسوں ایک عورت کا آپ نے انٹرویو پڑھا ہوگا جنگ میں، کوریا کے دنیا کے سب سے بڑے دولت مند کی بیوی، کہ جس کی دولت کی کوئی ٹھا نہیں ہے. خبریں تو آپ پڑھتے نہیں ہو، آپ تو اپنے مطلب کی چیز پڑھ لیتے ہو جنگ میں، ہم اپنے مطلب کی پڑھتے ہیں. جب وہ ہم سناتے ہیں تو آپ کہتے ہو یہ جنگ میں کہاں تھا. حالانکہ اس کی تصویر تھی، اس کی تصویر بھی تھی، اور اس نے بتایا کہ صدام حسین نے اپنا وزیر خارجہ میرے پاس بھیجا، امریکہ نے مجھ سے یہ کہا، فلانا ملک میرے پاس دوڑ کے آیا، قذافی نے یہ کہا کہ آپ کے اوپر کیس ہے تو ہم لڑیں گے کیس، امریکہ نے کہا کیس ہم لڑیں گے. اتنی دولت مند عورت ہے کہ دنیا کا سب سے دولت مند ملک امریکہ اس کے قدموں میں جھکا ہوا تھا، وہ بتا رہی ہے. سمجھیں آپ، یہ سب لائٹ کا چکر چل رہا ہے. یہ ابھی جھگڑا چل رہا ہے باگٹا کا اور کیسی کا، کہیں جو آپ کے یہ جمپر لگے ہوئے وہ ہلتے ہیں. غرارہ تو ہے ہی نہیں، جمپر ہی جمپر ہیں، وہ ہلتے ہیں کھمبوں پہ. تو یہ لائٹ ہے نہیں یہاں، لائٹ یہ لائٹ نہیں ہے، یہ یہاں جنریٹر چل رہا ہے. یہ اس خطے میں پورے عثمانیہ سے جو لائٹ آ رہی ہے وہ آدھی رضویہ میں آ رہی ہے. کل پوری رات لائٹ میں، وہ تو کہیے کہ ہمارے گھر پہ ماشاءاللہ وہ لگا ہوا ہے جنریٹر، تو وہ رات بھر پنکھے چلتے رہے. بجلی تو وہ بہرحال آج تو وزیر اعظم صدر صاحب بجلی ہی پہ بولے. بجلی بھی عجیب نام ہے، رک جائے تو قیامت، گر جائے تو قیامت. تو ابھی بجلیاں کڑکیں گی، چمکیں گی، گرنے میں نہیں دوں گا. اس لیے
یہ کہ اقبال گرا چکے، برف گرتی ہے تو بیچارے، تو اقبال علامہ گرا چکے، اب میں کیا گراؤں؟ پھر بیچارے ہیں تو ان بیچاروں پہ کیا گرانا؟ اور جب سن 33 میں گر چکی علامہ اقبال کے ہاتھ سے، ان کے قلم سے شکوہ جواب شکوہ کی روشنی میں، تو اب میں کیا؟ تو کہاں سے نکل گئی یہ بات، کہاں اور کیا ہوا؟ دیکھیے واپس آتے ہیں، کیا تھا کچھ جو یہ فکر، یعنی کام کیا مطلب فکر، تو ہاں وہ مالدار اس نے یہ کہا، یہ جملہ یہ تھا کہ جو لوگ بکتے ہیں انہیں بکنے دیجئے میرے بارے میں. تو اس عورت نے ایک جملہ کہا کہ نزاعی ہونا کسی شخصیت کی بڑائی ہے. تو اگر کوئی مجھے اچھا کہے، کوئی برا، اسے کہتے ہیں نزاع، یعنی میرے مسئلے پر قوم میں نزاع ہے. کوئی بہت اچھا کہتا ہے، کوئی بہت برا کہتا ہے، کوئی نارمل کہتا، ہاں پڑھتے اچھے، مگر اس مگر میں بھی بڑائی ہے. تو یہ سب جملے جمع کر لیا کیجئے، یہ آپ کے کام کے ہیں، ان کو ملا کے رکھ لیجئے. تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. آپ کو پتہ ہے جب کوئی مزاج بنتا ہے، گویا ذہن انسانی اس پہ ریسرچ کر رہا ہے. ہاں نہیں، ہاں نہیں، ہاں نہیں، ہاں نہیں، سوال جواب، گویا ریسرچ ہو رہی ہے. کسی نے کہا نہیں ہم نے یہ سنا، یہ پڑھا، ان کا نہیں یہ پڑھا تھا. گویا ذہن شیعہ جو ہے وہ ضمیر اختر پہ ریسرچ کر رہا ہے، زبانی، بغیر قلم کے، بغیر کاغذ کے. تو طے ہو گیا ٹاپک تو ہم ہیں، پڑھ سب رہے ہیں، ذہنوں کا، فکروں کا ٹاپک ہم ہیں، اس لیے کہ ہم کچھ چیزوں کے بانی ہیں. ہم نے کچھ دیا ہے، ہم نے کچھ بتایا ہے، ہم نے کچھ سکھایا ہے. تو یہ ہماری قیمت، یہ فکریں، یہ دماغ فکریں دیتے. اور عام طور سے کمپیوٹر پر بھی، ادھر بھی ادھر بھی سب ہمیں پتا ہے. پبلک میں بھی کوئی اس کی آپ پرواہ نہ کیجیے، کوئی پرواہ نہ کیجیے. یہ سب باتیں جو ہیں یہ ذیلی ہیں، حاشیے ہیں. اور اس میں سب سے مزیدار بات آپ کو بتا دوں کہ کچے دل کے لوگ، کچی عقل کے لوگ، نوسکھیے، ناتجربے کار، کمزور اعصاب کے لوگ، جب ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے بند کر کے سب بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں ہٹاؤ، اس قوم کے لیے کون کرے. جتنا یہ سب بڑھتا گیا، میرا کام بڑھتا گیا، میری کتابیں بڑھتی گئیں، میری تقریریں بڑھتی گئیں، میرا میٹر بڑھتا گیا، میرے باہر کے سفر بڑھتے گئے. یعنی نزاعی پرچوں اور نزاعی مسائل سے میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. اس لیے کہ میرا کام اس قوم کے لیے اگر ہوتا تو میں ڈرتا. میرا تو ڈائریکٹ بارگاہ ہے امام زمانہ، بارگاہ ہے سیدہ، بارگاہ ہے علی. آپ کے لیے یہ کام ہے. اگر آپ کو پسند نہیں، خواب میں آ کے کہیے کچھ نہ کرو، نہ پڑھو، مجلس ہے. لیکن وہاں تو بجائے اس کے بلاوا آتا ہے زیارتوں کا. جب کام کر لیتے ہیں تو وہیں سے بلاوا آتا ہے، یہ کر لیا کام، آؤ. خواب میں آ کے کچھ باتیں بتا دی جاتی، کچھ جاگتے میں پتہ چل جاتی ہیں بات. اور یہ ہمارے انعامات جو ہیں جو ہمیں ملے، اگر ہم آپ کو بتائیں، لوگ تو اپنا یہی سب مانگتے ہیں، روزی اور یہ روزگار، تنخواہ، ترقی، فلانے دھماکے. آپ کو کیا پتا ہم کیا مانگتے ہیں اور ہمیں کیا ملتا ہے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ابھی ہمیں ایک ریفرنس دیکھنا ہے، ایک سطر کا، کتاب ہے 1000 صفحے کی، ڈھونڈنے بیٹھوں تو دن گزر جائے گا. تو مجھے جو ملا ہے وہ بتا رہا ہوں. معجزوں پر یقین لوگ مشکل سے کرتے ہیں. ابھی آج کا علم معجزاتی ہے، جسے یقین ہوگا اسی کی مراد آئے گی.
عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، بغیر صحیح عقیدے کی دعا قبول نہیں ہوتی. صاحب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، برا مانو یا بھلا. تو میں صحیح عقیدے اور پکے عقیدے کے ساتھ ہر کام کرتا ہوں، نیت کے ساتھ. تو اب آپ کو بتاؤں بھائی ریفرنس دیکھنا ہے، کتاب اٹھائی اور یوں کیا، وہی صفحہ کھلا جس کی ضرورت تھی، وہی صفحہ کھل جاتا ہے نا. حیرت یوں کر کے آپ ہمیں دیکھ رہے ہو. معجزے پہ حیرت ہی ہوتی ہے. لفظ معجزہ عجز سے ہے. عجز کے معنی عاجز کر دینا، یعنی جیسے ہی سنے دماغ عاجز ہو جائے، معطل ہو جائے. کیسے؟ جسے میتھمیٹکس نہیں آتی، چکرورتی موٹی سی کتاب تھی جس میں سوال حل ہوتے تھے، تو استاد کہتے تھے غلط کیا تم نے سوال، نمبر کٹ گئے. اب اس کو کیا پتا کیسے، اس نے کہا ہم یوں انگلی پہ گن رہے ہیں، 4 اور 4 8 اور 8 اور 16. ان کا اتنے، اس لیے ایک فارمولا ہے، اس فارمولے کے تحت میتھمیٹکس میں فوراً بتا دیا جائے اتنے بائی اتنے، اتنے پلس اتنے، تقسیم ضرب 1 سیکنڈ میں بتانے والا بتاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس فارمولا ہے. تو کچھ لوگ تقریر رٹ کے آتے ہیں، زندگیاں رٹتے گزر جاتی ہیں. ہماری زندگی رٹاتے گزر گئی. لوگ کتاب کھول کے دیکھ کے آتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ممبر پہ بیٹھے سینہ کتاب کی طرح کھل گیا، اعلان نبوت ہوا. ہاں میرے ایک بھائی اور رہ گئے جن کا سب کا ذکر کر لیا میں نے. ایک اور ہمارے بھائی بہت ہمارے ساتھ چائے بنانا مجلس میں، اور فنجان اور یہ سب چیزیں، دودھ کی چائے ہر مجلس میں. مصطفیٰ، انیس مصطفیٰ، کل ان کا فون آیا، اپنے بھائی کے ہاتھ 4000 روپے انہوں نے یہاں بھجوائے اور کہا مجلس میں ہمارے لیے دعا کیجیے گا. لندن میں ہے مصطفیٰ، اللہ اس کے بچوں کو سلامت رکھے. اور لندن میں وہاں بھی اس نے عزاداری قائم کی. میں گیا تھا تو وہاں بھی اس نے ایک مجلس لندن میں کی تھی پچھلے سال جب میں گیا تھا. تو وہ بھی ہمارا بھائی، بہت اچھا بھائی ہے مصطفیٰ. یہ سب کیسٹ وہاں یہ سنیں گے تو خوش ہوں گے کہ ان کے لیے دعا کرائی گئی. اس کو خیال تو دیکھو کتنا ہے کہ مجلسیں یہاں ہو رہی ہوں گی تو میرا حصہ اس میں ہونا چاہیے. تو لوگ تو اپنے مال کو یوں بچاتے ہیں. ہم نے اتنا لگایا ہے عزاداری پہ کہ لوگ دیکھیں کہ میں نے جب یہاں پہ مرثیہ شروع کرایا جناب سیدہ تو ہر شاعر کو 5000 روپے نذرانہ. خواب میں نہیں سوچا تھا مرثیہ نگار کو 5000 نذرانہ، اور نوحہ پڑھنے والے کو 1000 روپیہ، منقبت کہنے والے کو 2000 روپیہ. جو بی بی کی کہے تو وہ یہیں اشرا ہوا تھا رضیہ میں اسی تاریخ میں. تو صفت حسن انجم صاحب مشہور شاعر جو انیس کا مرثیہ پڑھے، انہوں نے کہا بھائی کبھی نوابین ابد کے دور میں ایسی شاہی کے پروگرام میں نذرانوں کے ہوئے ہوں تو یا پھر آپ نے کیا، یہ ہماری قیمت. تو یہ سب سکھانے کے لیے ہے، دکھانے کے لیے نہیں. کہ جو اپنی رقم کو بخالت میں دبا لے ذکر سیدہ پر، اور یہ ہے ایک فارمولا، جسے معلوم ہے اسے معلوم ہے، اور جسے نہ معلوم ہو تو اچھا ہے نہ معلوم ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کا 50 گنا واپس کرتی ہیں 1 مہینے کے بعد. بھائی 30 برس سے تو میرے ساتھ ہو رہا ہے. اتنی ہمت تو کسی میں ہو کہ اس وعدے پہ لگا دے بی بی کے پروگرام میں کہ 1 مہینے کے بعد مجھے 5 لاکھ مل جائیں گے، 1 لاکھ میں خرچ کر دوں. اتنی توفیق اور ہمت ہی نہیں پیدا ہوتی کسی شیعہ میں. بس یہ ہمت جس دن پیدا ہو گئی، آپ دیکھیے گا آپ کی مجلسیں جگمگ جگمگ کر رہی ہیں. یہ فقیری نظام ختم ہو جائے گا، چندہ دو ٹرسٹ ہے وہ. کسی نہ ٹرسٹ کی مجھے ضرورت، نہ رسید بک، نہ چندہ، نہ کچھ. کیسا چندہ؟ شاہ حسین بادشاہوں کے لیے چندہ ہوتا ہے کیا؟ بادشاہوں کے لیے نذرانے دیے جاتے ہیں. لوگ آتے ہیں مجھے نذرانہ دے جاتے ہیں، چندہ نہیں، چندہ نہیں.
میرے دوست ہیں، اب وہ علم پہ جو چڑھاوے چڑھتے ہیں وہ الگ، اس کا سسٹم علم کے لیے کہ جو علم پہ چڑھا وہ علم کے پنجے کی پالش چاندی کی، یا امام رضا کا جو تاج ہے اس میں ہیرے بدلتے رہتے ہیں، کبھی فیروزے آ جاتے ہیں، کبھی زرکون آتے ہیں، وہ اس میں جڑتے رہتے ہیں اور وہ سونے کی پالش کے ساتھ سال بہ سال ہوتا رہتا ہے۔ صرف امام رضا کے تابوت کی جو چادر ہے اس پہ جو کام ہے وہ 50,000 روپے کا ہے، پورا چھنا ہوا ہے زردوزی کا کام، تو وہ قائم رضا کے ذمہ ہے، وہ اس میں ترقی کرتے رہتے ہیں، وہ چیزیں بناتے رہتے ہیں، زیارتوں کی علم، تابوت، چولہا، مہندی، تو وہ ایک الگ سسٹم ہے۔ یہ سب ایک سسٹم بنا کے قوم کو دیا، ایسے کرتے ہیں، سلیقے سے کرتے ہیں، پھوڑ پن سے عزاداری نہیں کرتے۔ یہ سلیقہ اپنے خاندان کو جناب سیدہ نے سکھا دیا تھا۔ دیکھیے عورت ہی سوگھڑ ہے یا پھوڑ ہے، گھر بنتا ہے عورت سے۔ حالت باپ کی دیکھی تھی، چھوٹے گھر کی ننیال سے تھی نہیں، ملکہ کی بیٹی تھی، 5 سال تک ماں کی دولت کو لٹتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیے 63 کے یعنی اعلان نبوت کے 5 برس کے بعد پیدا ہوں، تو 5 برس جو گزر چکے اسے چھوڑ دیجئے، اب اس کے بعد جو دیکھ رہی ہیں میری ماں کا سونا، میری ماں کے زیورات، میری ماں کے خزانے کی اشرفیاں درہم و دینار جاتے ہیں، لٹ رہے ہیں، بٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، بٹ رہے ہیں، اور پھر دیکھتی میرا باپ تو فاقے سے سو جاتا ہے، کسی کی روٹی تو زہرا پکاتی ہیں، جب ہوگا کھانا تبھی تو پکائیں گے، اس لیے کہ خدیجہ کے عہد میں کوئی بیویاں تھوڑی ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں روٹیاں ہم رسول کی پکاتے تھے۔ بھائی گھر پوری فل فیملی، کوئی 12-14 بیویوں کی فیملی نہیں ہے ابھی رسول اللہ کی، ایک بیوی، ایک بیٹی، ایک باپ، یہ ہے فل فیملی، یعنی اس میں کوئی حصے دار نہیں ہوا، نہ سوتیلا نانا، نہ پرنانا، کوئی، وہ بعد میں بنے کی فیملی دیکھا جائے گا۔ مکے کی بات کیجیے، مدینے میں تو پھر یہ تو ہوتا ہے میرے بھائی، غریب آدمی جب ہوتا ہے کوئی رشتہ داری نہیں لگاتا، منسٹر ہو کے آئے، ارے ہاں ہمارے دور پار کا وہ بھانجے کا بھتیجے کا نانا کا پوتا، تو پھر ہر ایک رشتہ داری لگ، یوں جا کے 8ویں پشت پہ شجرہ مل جاتا ہے۔ مکے میں شجرے نہیں ملے، تاجدار بنے تو سب رشتہ داری لگا کے، اسی طرح سے ہی پیبند لگ جائے، اسی طرح تو میں یہ کہتا ہوں، انگریز کہتا رسول اللہ نے بہت شادیاں کی، میں نہ انگریز کو برا کہتا ہوں، نہ میں اس بات کو کہتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ یہ تھا کہ سب کو رشتہ داری کی ہوس تھی، ہر ایک چاہتا تھا میری بیٹی سے شادی کریں، ارے رسول مجبور ہو گئے رشتہ داری نبھاتے۔ بھائی جس سے نہ رشتہ داری لگاتے وہ شکایت، ہاں ان کی بیٹی سے شادی کر لی، ہماری بیٹی سے کیوں نہیں کر رہے؟ چلو بھائی تمہاری بیٹی، رشتہ داری۔ لیکن کہتا رہتا ہوں اور کہتا رہوں گا قیامت تک، میں شر میں بھی کہوں گا، رشتہ داری شادیوں سے نہیں ہوتی۔ اگر اتنی سی بات مسلمان نہیں سمجھ پاتے، دنیا والے تو سمجھتے ہیں بھائی، رشتہ داری شادی سے نہیں ہوتی، رشتہ داری شادی ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے تب ہوتی ہے رشتہ داری۔ ایسے بھی ایسے کیسے ہوگی؟ 25 شادیاں میں کر لوں، کر لیے میں، پھر کیا ہوا؟ تو میری بیویوں کے جتنے ابا ہیں وہ بیٹھے ہوئے انتظار میں، کس انتظار؟ رشتہ داری۔ بھائی میری ان کی کیا رشتہ داری ہے، لیکن رشتہ دار کب بنیں گے؟ جب 25 بیویوں سے میرے 25 لڑکے ہو جائیں تو 25 لڑکے اپنے
گھر جائیں انہیں نانا کہہ کے کہ یہ میرا نواسا ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ اب لگی رشتہ داری، اور جب میری 25 بیویاں گھر واپس پہنچ گئی، بھائی کیوں آ گئی؟ بھائی ان میں تھا ہی کیا، آپ نے کہاں بھجوا دیا تھا، نہ بچہ ہوا نہ کچا، رشتہ داری ختم۔ تو میں جواب میں کیا کہوں گا؟ اس لیے کہ لوگ مجھے یلغار کہیں آجی آپ کو حوث کیا تھی 25 شادیاں آپ نے کی کیوں جب سب کو واپس ہی کرنا تھا؟ تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا ارے بھائی میں کیا کروں، 25 کی 25 بانج تھی، ارے بھائی میں اپنوں کو بچاؤں گا، وہ مجھے کہیں گی میں ان کو کہوں گا، اسی میں رشتہ داری دفن ہو جاتی ہے، چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ لڑکی والے لڑکے کو کہتے ہیں یوں ہی تھا، لڑکے والے کہتے ہیں ارے اس میں کہاں شجری نہیں لگا، وہ درخت پھلداری نہیں تھا۔ یہ جھگڑے چلتے رہتے، تاریخ میں چلتے رہیں گے۔ خدیجہ آئی، قبیلہ بنی اسد سے آئی، خویلد کی بیٹی آئی، ایک بیٹی ہو گئی، بیٹی نے خویلد کو نانا کہا، ورقہ کو ماموں کہا، ننیال سلامت پورا ننیال مومن ہو گیا۔ خدیجہ کے بھائی سے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ کی شادی ہو گئی، خاندان عظیم ہو گیا، وہ زہرا کا ننیال کہلایا۔ رشتہ داری بڑھتی گئی، آگے بھی رشتہ داریاں ہوئیں اس قبیلے میں، اس لیے کہ رشتہ داری قائم۔ جن جن قبیلوں میں رسول نے شادی کی تھی سب واپس ہو گئی بیوہ ہو کے، رشتہ داری ہوئی نہیں آپس میں۔ بنی ہاشم میں نہ ادھر کا لڑکا گیا نہ ادھر کے، جب کچھ تھا ہی نہیں تو کیا ہو؟ کچھ تھا ہی نہیں۔ تم لوگ حیران ہوتے حدیث قصہ کیا ہے؟ حدیث قصہ دشمنان رسول کو جلانے کا ایک پہاڑ ہے، اس سے مشل جل رہی ہے، سب واپس رشتہ دار۔ اب اعلان کیا آؤ بتائیں رسول کے رشتہ دار کون؟ بیویوں سے نہیں، یہ ہے زہرا، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے، یہ خاندان قیامت تک یہی خاندان۔ کائنات کے قانون کو چیلنج ہے کہ کوئی دنیا کی عدالت علاوہ زہرا کے نبی کا کوئی رشتہ دار مجھے ثابت کر دے، علاوہ زہرا کے کوئی رشتہ دار بتا دے، ہے کوئی رشتہ دار؟ اگر ہوگا تو زہرا کی وجہ سے، زہرا کی وجہ سے، قریب ہوگا تو زہرا کی وجہ سے۔ کہاں دنیا یہ سب سمجھی؟ ابھی جو میری کتاب آ رہی ہے بی بی پہ، اس پہ میں نے یہ سارے راز جو ہے تاریخ کے ڈھونڈ کے جمع کی۔ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کا مورخ، عباسی دور کا، بغداد کے کتب خانے کا محتمی، معتزلہ فرقے کا امام، شرح نہج البلاغہ لکھی اس سے 23 جلدوں میں۔ اسی شرح نہج البلاغہ لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مولا علی نے فرمایا، کسی راوی نے پوچھا کہ مولا علی اگر رسول اللہ کا بیٹا سلامت ہوتا تو بعد رسول کیا عرب رسول اللہ کے بیٹے کو خلافت دے دیتے؟ کیسا سوال ہے، ذہن میں آنا کتنا مشکل ہے یہ سوال۔ راوی کے ذہن میں سوال تو آیا، تو جب سوال اتنی ذہانت کا ہے تو جواب کیسا ہوگا؟ اور سوال بھی کس سے ہو رہا ہے؟ شہر علم کے دروازے سے۔ مسئلہ عرب کا ہے، میرے جملوں پہ غور کیا کیجیے، جو ذرا کمزور دل کے ہیں وہ گھبرائے نا۔ مسئلہ عرب کا ہے، عرب، سارے عرب۔ کیا راوی نے پوچھا؟ راوی نے کوئی نام وام تھوڑی لیا، کون قبیلہ کون، اس نے ثقیفہ نہیں کہا، اس نے
کا سارے عرب، راوی نے کیا کہا؟ سارے عرب، پورا ملک عرب، فوراً نبی کے بعد بیٹا موجود، تو کیا خلافت عرب آ کے سرکار کے بیٹے کو پیش کر دیتے؟ علی نے کہا نہیں، جس دن نبی کی وفات ہوئی اسی دن قتل کر دیتے، یہ عرب کبھی بھی اپنی حکومت نہ دیتے، اس لیے کہ وہ تو بیٹھے ہی اس لیے تھے کہ بیچ میں رسول کا کوئی وارث نہ ہو، ہم وارث بنے، تو وہ بیٹے کو کیسے برداشت کرتے؟ اب سمجھ میں آیا کہ بیٹے کو مار ڈالتے، اس لیے بیٹی تھی کہ پتہ ہی نہ چلے، یہی کہتے رہے وارث نہیں ہوتی بیٹی، وارث نہیں ہوتی، اور سلامت رہ جائے۔ اس طرح وارث کو سلامت رکھا، بیٹا ہوتا تو گھیر کے مار ڈالتے، بیٹی کو تو وارث مانتے ہی نہیں تھے، بیٹیوں کو تو زندہ گاڑ دیتے تھے، انہوں نے کہا اس کو ہٹاؤ بیچ سے، اس کا کیا ہے، وارث ہم ہو گئے۔ بیٹی ثابت کر کے گئی کہ وارث ہمیں، دیکھیں یہ تھا ٹکراؤ، اس لیے کہ وہ پوری دنیا سے پکار کے کہہ سکتے تھے کہ روم، ایران، یونان کہیں ایسا ہوا ہے کہ کسی بادشاہ کے مرنے کے بعد بیٹی کو وارث بنایا گیا، تو قانون میں تو مضبوط تھے، اپنے موقف میں مضبوط تھے، ان کا زہرا کا ساتھ کوئی نہیں دے گا، اطمینان تھا کہ کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہے گا کہ تخت پہ بیٹی کو بٹھا دو، اس لیے کہ قرآن اجازت نہیں دے رہا، عورت حکومت کر نہیں سکتی، انہیں اطمینان تھا کہ رسول کی شریعت میں عورت تخت پہ بیٹھ نہیں سکتی۔ اگر ایک زہرا کے لیے اجازت دے دیتا کہ نبی کی ایک بیٹی ہے اپنے بعد تخت زہرا کو دے جاؤ تو کیا ہوتا؟ 12-13 تخت بنانے پڑتے، عورتوں میں صوبے بٹے ہوتے، میں بھی الیکشن میں کھڑی ہو رہی ہوں، اور میں بھی الیکشن میں کھڑی ہو رہی ہوں، میرے جملوں کو سمجھو بھائی، میرے جملوں کو سمجھو، اس سے بیٹی کو اس کی وراثت نہیں ہے، میراث دی ہے، میراث، خلافت داماد کو دی ہے، میراث بیٹی کو دی ہے، 2 حصوں میں اپنے بعد پورے سسٹم کو بانٹ دیا، اور ایک سسٹم دوسرے سسٹم سے جڑا ہوا ہے، زہرا کو میراث دی جاگیر، علی کو خلافت دی، زہرا کو جو چیز دی وہ ہے سالڈ مادہ، زمین، باغات، علی کو جو دیا وہ ہے خیالی، یعنی کوئی بنی ہوئی چیز نہیں، کچھ نہیں سمجھ رہے آپ، داماد کو جو چیز دی وہ کہیں نہیں ہے، یعنی دارالحکومت نہیں ہے، تخت نہیں ہے، تاج نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں، کیا دیا علی کو؟ کیا دیا؟ من کنتو مولا، بس تم میرے بعد مولا، یہ کیا چیز دے دیا آپ نے؟ زہرا کو دیا مادے کی صورت میں زمین، باغات، جاگیر، دولت، داماد کو دیا ہوائی قلعہ۔ اچھا اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ علی کی خلافت چھن گئی تو کیا چھن گیا؟ ہوائی قلعہ۔ سمجھو چھنا کیا؟ خلافت نہیں چھنی، زہرا کی میراث چھنی۔ ابھی نہیں سمجھو گے تم، ابھی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ چھینا کیا؟ فدق، اور علی سے کیا لیا؟ اٹھائی نہیں، کیا لیا؟ اٹھائی نہیں لیا، کیا؟ زہرا سے فدق۔ استاد بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، ابن ابی الحدید معتزلی کا، نام اس کا بڑا خطرناک ہے، اس کے استاد کا وہی نام ہے جو بڑے صاحب کا نام ہے۔ اس نے کہا استاد کیا یہ فاطمہ زہرا نے جو دعویٰ کیا تھا فدق کا حق تھا ان کا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، شیعہ کہتے ہیں آپ چپکے سے ہمیں بتا دیجیے سچ کیا ہے؟ کہا تھا، استاد نے کہا تھا، کہا تو کیوں نہ دے دیا؟ شاگرد نے ابن ابی الحدید نے کہا استاد کیوں نہ دے دیا؟ کیسی ہے بقانہ باتیں کرتا ہے، دے دیتے،
جیسے ہی حق مل جاتا دوسرے دن پھر مقدمہ لے کے کھڑی ہوتی کہ جیسے تم نے ہماری میراث واپس کی اب میرے شوہر کی میراث خلافت واپس کرو۔ اس مقدمے کی وجہ سے یہ مقدمہ بھی نفرت دی جاتی۔ بدک اس لیے ضبط کیا تھا تاکہ خلافت ضبط کی جائے۔ دونوں چیزیں جڑی ہوئی تھی۔ یعنی عہدہ علی حاکم بنے، حاکم علی بنے۔ اب بیوی سے علی نے کہا بدک میں سے رقم دو تاکہ مسلمانوں کی مدد کروں۔ دو حصوں میں رسول نے خلافت کو بانٹا تھا۔ تو یہ کیا تاریخ رسول دہرانا چاہتے ہیں کہ نبوت آپ کو ملی ہے اور آپ خدیجہ سے کہہ رہے ہیں بیوی سے پیسہ دو؟ تو جو پہلے نبوت میں ہوا وہی ہونے والا تھا امامت میں، لوگ سمجھ گئے۔ بھائی سوچو اگر کہیں خدیجہ اس امت کے کسی آدمی کی وارث بنتی تو خویلد کی جاگیر خدیجہ سے چھین لی جاتی۔ چونکہ یہ پیدا نہیں ہوئے تھے لائلہ والے، خدیجہ کی دولت بچ گئی اور جو بچی بھی تو انہی کے لیے بچی۔ تو اگر زہرا کا پتہ رہ جاتا تو انہی فقیروں پہ تو بچتا۔ جلدی کی جلدی کی۔ کیا آپ سمجھیں یہ جو اتنے آپ بولے ماشاءاللہ اس لیے کہ کنجی آپ کل ڈھونڈ نہیں پائے تھے، رات بھر میں نے ڈھونڈی وہ مل گئی۔ کنجی میرے جیب میں ہے، یہ رکھی نکال کے۔ اب صندوق کھولتے ہیں، ابھی کھلنا کل تھا، تم نے پوری رات گزار دی اور یہ وقت ہو گیا۔ کنجی ہم لے آئے، چشمے سے دیکھیں گے کنجی ہے چھوٹی سی، چشمہ لگا کے یہ ہے چشمہ کنجی، اور ابھی صندوق کھلتا ہے۔ آپ سے کہہ رہے تھے کل گچھے سے ذرا ڈھونڈ دیجیے تو آپ نے ہماری مدد نہیں کی، ہمیں اکیلے ڈھونڈنا پڑا۔ بہرحال چابی میں کنجی مل گئی۔ بیٹی چونکہ خدیجہ کی بیٹی، عرب کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے، سب کو شاعری آتی تھی، شاعر سے متاثر نہیں، فصاحت بلاغت سے متاثر نہیں، خود فصیح بلیغ، تقریر سے متاثر نہیں، سب خطیب، مطلب جیسے شیعہ سب شاعر، سب شاعر، سب سوز خان، سب سوز خان، سب دانشور، سب دانشور، کل کہہ چکا سب خلیفہ، کوئی ایک دوسرے کو ماننے کو نہیں تیار، ہم بھی خطیب وہ بھی خطیب۔ بھائی یہی عربوں کی حالت تھی، قبائل میں بٹے ہوئے تھے، ہم بھی قبائل میں بٹے ہوئے ہیں، قبیلے ہی تو ہیں، ینجونی کا قبیلہ، یہ رضیہ کا قبیلہ، یہ گولی ماری، علی بستی، یہ لالو پیٹ، یہ برہنی، یہ نیو کراچی، یہ اورنگی، یہ ڈگو، یہ فیصل کالونی، یہ ملی قبیلے۔ اچھا اس میں بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے، مثلا رضیہ ہے ایک قبیلہ، نہیں اس کے اندر قبیلہ، یہ ڈی بلاک والا ہے، یہ سی بلاک والا ہے، پھر اس کے اندر بھی قبیلے، آپ کیا سمجھے ختم ہو گئی؟ اس کے اندر پھر قبیلے ڈی میں اور سی میں، یہ میرٹھ والا، یہ جے پور والا، یہ امروہے والا، یہ لکھنؤ والا، یہ آگرے والے پیرسن والا، بھرت پور والا، یہ بیانے کا ہے، وہ چھوٹے سے علاقے قبائل، اس کے اندر پھر آؤں، ارے یہ بھی کوئی مال، وہ پھر سادات کی بحث، اب اس کے اندر کیا
ایک ہو فکر کے طور پہ، قبائل میں بٹے رہو، فکر ایک ہو، ایک فکر بولو، عقیدہ ایک، عقیدہ ایک عقیدہ، اور عقیدہ صرف پکا عقیدہ یہ ہو، کوئی 200 عقیدے نہیں میں بیان کرتا، ایک عقیدہ، وہی ایک عقیدہ تمہارا پکا ہو تو سارے عقیدے پکے ہوں گے، اور وہ کیا ہے؟ ایک عقیدہ کہ ہم کبھی اہل بیت کی عزت، آبرو اور وقار کو گھٹنے نہیں دیں گے، کام نہیں ہونے دیں گے، بڑھاتے رہو، اس کی پرواہ نہیں، بڑھاتے رہو، کام نہیں ہونے دیں گے۔ فساد، بلاغت، شاعری، دانی، جوہری کتابت سے متاثر، وہ دولت سے متاثر ہوتے ہیں، جس کے پاس زیادہ دولت ہے اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ بنی امیہ گئے، جا کے شام سے کمال آئے، سارے قبیلے ادھر ہو گئے، جب تک ہاشم روٹی بانٹ رہے تھے ان کی طرف، جب امیہ شام سے دولت لایا تو سب امیہ کے ساتھ سارے قریش کے قبیلے ہو گئے، سارا مسئلہ تھا دولت کا، عربوں کا، متاثر ہوتے تھے نوابی سے، عمرہ سے، خدیجہ سے اس لیے متاثر تھے کہ عرب سے نہیں کمائی گئی تھی دولت، یمن، مصر، فلسطین سے 7 پشتوں سے دولت آ رہی تھی، سونے کے انبار تھے گھر میں، سب پکارتے تھے طاہرہ، کیوں طاہرہ، کیوں ملکہ، کچھ دے دو۔ امیر کی تعریف ایسی ہوتی، سرکار آپ سے بڑا کوئی نہیں، امیر کی شان یہ اور اس کی شان یہ، سرکار انداتا آپ سے بڑا کون، اللہ کے بعد آپ کا سایہ سر پہ، اور جب اللہ نہیں تھا تو کہا سرکار خدا بند آپ ہی خدا، جیسے فرعون، جیسے نمرود، اس سے کہ کچھ مل جائے، سجدہ تاکہ کچھ مل جائے، اس سے متاثر خدیجہ سے، دولت کرو۔ اب یہ ذہنوں میں نفسیاتی طور پر بات بیٹھی ہے کہ زہرا عرب کی ملکہ کی بیٹی، جب تک یہ ذہن میں رکھو کہ بات آگے نہیں بڑھے گی، جلدی سنتے چلے جاؤ۔ اب عرب محمد کے دشمن سجدہ کریں تو اوجڑی ڈال دیں، کوڑا پھینکیں، پتھر ماریں، اور ادھر مکے میں سجدہ سورہ والنجم نازل ہوئی، سجدے میں اوجڑی رکھ دی پیٹھ پہ، کسی نے پکار کے گھر پہ کہا زہرا تیرے باپ پہ اوجڑی پھینک دی گئی، پردہ ہٹا کر 5 برس کی بچی دوڑتی چلی خانہ کعبہ کی طرف، دوڑ کر اوجڑی ہٹائی، شانہ پکڑ کے باپ کا اٹھایا، تو جس وقت داخل ہوں خانہ کعبہ میں، ابو جہل نے کہا بھاگو، خدیجہ کی بیٹی آ رہی ہے۔ کچھ ذہن میں آیا یہ نفسیاتی مسئلہ تھا، محمد کی بیٹی نہیں، چونکہ نمک خوار تھے۔ یہ نمک خواری ایسی چیز ہے کہ جس نے معاویہ کا نمک کھایا اب تک حق ادا کر رہا ہے، یہ ہے مسلمان۔ ہم نے سوا زہرا کے گھر کے کسی کا نمک نہیں کھایا، اس لیے ذکر زہرا، بخالی ذکر زہرا۔ اور خدیجہ کی بیٹی آئی، سب بھاگ گئے، ہاتھ پکڑ کے باپ کا لے آئی، پانی ڈالا، دھلایا، پیٹ صاف کی، چہرہ دھلا، روتی جاتی، آنسو بہتے جا رہے ہیں اور باپ کے ہاتھ پیر دھلا رہے ہیں۔ 5 برس کی ہیں، اگر یہ باپ کیا سمجھ میں نہیں آیا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کوئی گھر میں نہیں ہے، ماں بچپن میں مر گئی جب 2.5 برس کے تھے، باپ پہلے ہی مر گیا، دادا مر گیا جس نے پالا، چچا مر گیا جس نے پالا 35 برس۔ کون ہے گھر میں؟ نہ ماں، نہ باپ، نہ دادا، بیوی تھی سہارا، وہ بھی گئی۔
کیا؟ تو پکارنے والے نے کس سے کہا محمد پہ حملہ ہوا؟ بیوی ہوتی تو عرب اس سے کہتا، دادا ہوتا اس سے کہتا، چچا ہوتا اس سے کہتا، ماں ہوتی اس سے کہتا، بھائی ہوتا اس سے کہتا، بہن ہوتی اس سے کہتا، فیملی میں سوا بیٹی کے تھا کون تو پکار کر زہرا تیرا باپ، اور وہ اجڑی تو جو بارش تھی وہ باہر آئی بچانے سرپرست کو، بارش جو تھا وہی تو دوڑ کے آیا۔ اب قیامت تک زہرائی محمد کی وراثت میں محمدیت کو بچا رہی ہے، امت نہیں بچا رہی۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، بات پوری نہیں ہوئی۔ پانی لائی، 5 برس کی ہے عمر کیا، لیکن پانی اکیلے ڈال کر گندگی کو صاف کیا، کپڑوں کو صاف کیا، منہ دھلایا، ہاتھ دھلایا، صاف کیا، پانی ڈالتی جا رہی ہے، منہ دھلاتی جا رہی ہے، ریش سے ہاتھ پھیرتی جا رہی ہے، ہاتھ دھلاتی جا رہی ہے۔ نبی باپ کے ہاتھ نہیں دھل رہے، رسالت کے ہاتھ دھل رہے، رسالت کا منہ چاند جیسا دھل رہا ہے۔ دھلانا، اب میں تم سے پوچھتا ہوں، بچے کا منہ کون دھلاتا ہے؟ ماں دھلاتی ہے۔ فاطمہ رو رہی تھی، منہ دھلا رہی تھی، بے اختیار پکار کر بیٹی کو دیکھا کہ تو منہ دھلا رہی، ام عطیہ۔ تو تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ 5 برس کی عمر میں خطاب لیا باپ سے، مطلب یہ کہ تو رسالت کی ماں ہے، تو نے تو رسالت پالی ہے، تو نے تو نبوت کو پرورش کر لیا۔ زہرا نہیں سمجھ رہے ہو، مسلمانوں کی ماں ہونا بڑی بات نہیں ہے، محمد کی ماں۔ ماشاءاللہ حسن صغیر جیو سلامت، ان کے گھر کا عزخانہ، ان کی عزداری، ماشاءاللہ پورے سال کی عزداری، اور سب سے بڑھ کے ان کے بچے عزدار نوح خان، سوز خان، سب کو اللہ سلامت رکھے۔ دعا کی رات ہے، علم برآمد ہوگا، اس کے سائے میں آپ سب آ جائیے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہجرت کر کے آئیں، بدر کی لڑائی فتح ہوئی، چاہتے تھے رسول اللہ کہ داماد اسے بنایا جائے جسے ایوارڈ مل چکا ہو۔ جب لقب مشہور ہو گیا فاتح بدر، تو پھر دیکھا ہاں یہ داماد ہمارا بن سکتا ہے۔ تو انتخاب خود کیسے کرتے؟ انتظار تھا کہ ادھر سے خبر آئے، محمود ملک آیا کہ تجھے تو پہلی بار دیکھا، کہ زہرا کی شادی کا پیغام لے کر نہ آنا ہوتا تو میں تو کبھی زمین پہ نہ آتا۔ رشتہ دے کر محمود ملک واپس ہوا اور پر جو پھیلائے اور مڑا تو نبی نے دیکھا پروں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی۔ پھر واپس بلایا کہ ملک محمود تیرے پر پہ یہ علی ولی اللہ کب سے لکھا ہے؟ کہ خلقت آدم سے 25,000 برس پہلے۔ اور اس کا رشتہ آیا ہے، ملک کے پر پہ اس کا نام نہ ہو
تو رشتہ وہاں سے آ رہا ہے، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ جنت کے دروازے پہ نام لکھا ہے، ہر نبی کے سینے پہ نام لکھا ہے علی، جگہ لکھا ہوا ہے، دونوں ہاتھ ملا لیجئے تو علی لکھا ہے، یہ آپ کے چہرے پہ علی لکھا ہے، کہاں علی سے بچ سکتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیے، یہ نقطہ، ایک آنکھ عین بن گئی، ایک علیہ السلام کا عین بن گیا، دونوں عین، ہر چہرے پہ علی لکھا ہے، اور لام جو ہے علی کا وہ ناک، اب لام ہی نہ ہو بھئی ناک والا تو وہی کہلائے گا جو علی کے نام کے لام کو پرچم کی طرح بلند کرے، اسی لیے دو ہی چیزیں کہتے ہیں، علی کیسا ہے ناک نقشہ، بھائی نقشہ یہ ہو گیا، ناک یہ ہو گئی، یہ کون پوچھتا ہے آنکھ کیسی ہے، رخسار کیسے، دانت کیسے، ہونٹ کیسے، ناک نقشہ، نقشے میں علی، ناک میں علی کا لام، یہ سب باریکیاں چھوڑیے، کیا کہاں کیا لکھا ہے، یہ تو سب دنیا میں بکھرا ہوا ہے علی علی، یہ تو فضاؤں میں گونج رہا ہے علی علی، عقد ہوا، ولیمہ ہوا، زہرا رخصت ہوئی، ام سلمہ نے اپنا گھر دیا اور کہا علی میرے گھر میں زہرا کو اتار دو، گھر میں کوئی سامان نہیں تھا، ایک فرش، آٹا چالنے کی چھلنی، ایک مٹکے میں پانی بھر دیا، یہ علی نے انتظام کیا تھا، فرش، سونے کا بستر، جو زہرا جہیز لے کے آئیں اسی سے گھر بھر گیا، وہ مٹی کے پیالے تھے، وہ چمڑے کا فرش تھا، اس گھاس سے بنے ہوئے دو تکیے تھے، ایک چکی تھی، چکی سے پتہ چلا جہیز زوردار آیا ہے، اس لیے کہ جب اس کی آواز مدینے میں گونجتی تو لوگ سمجھ جاتے زہرا اٹھ گئی، نماز شب قدر سے ہی پتہ چل جاتا تھا اٹھ گئی، چکی کی آواز بتاتی تھی کہ صبح ہو گئی، چکی کام بھی آئے گی، کچھ سوچ کے رسول اللہ نے چکی جہیز میں دی کہ زہرا عورت کے لیے تلوار نہیں ہے، جہاد عورت کے لیے نہیں ہے اسلام میں، تو پھر تم جہاد کیسے کرو گی؟ ہم تمہیں پتھر کی چکی دے رہے ہیں تاکہ ان دونوں پارٹوں کے بیچ میں خلافت کو رکھ کے پیس دینا، پس گئی، چورا چورا ہو گئی، چورا چورا نہ ہوتی، جیسے چورا جیسے چار، آپ کہتے ہو تم نے تو 4 ٹکڑے کر دیے توڑ کے اس کے، روٹی یوں توڑیے 4 ٹکڑے، چورا چورا کر دیا، 4 ٹکڑے کر دیا تم نے توڑ کے، جوڑا تھا یا توڑا تھا؟ یہ بجلی آتی رہے گی جاتے رہے، گھبرائے نہ، کوئی پریشان نہ ہو، یہ زین العابدین ہاسپٹل کا جو جنریٹر ہے اس سے ڈائریکٹ لائٹ آ رہی ہے، میں نے یہ کیا کہ حامد کو بھیجا، مجھے نہیں یقین ہے رضویہ کے جنریٹر پر، اس لیے فوراً لالو کھیت سے نیا جنریٹر خرید کے منگاؤ، وہ آیا رکھا ہوا ہے، سارے تار اس میں جڑے ہوئے، انہوں نے بند کی تو ادھر سے چلے گی، انہوں نے بند کی تو ادھر سے چلے گی، مجلس نہیں رکے گی، صلوات پڑھے، ایک اور صلوات پڑھی، یہ ایسے ہوتا رہے گا، دھک سے ہوگا مطلب تار بدلے گا، کچھ ہوگا، یہ سب حامد کی شرارت ہے، آپ اس کے اوپر چھوڑ دیجیے، یہ تو جب پیمنٹ لے گا نا مجھ سے آگے تب آپ اس وقت کاش کے ہوں، عام پبلک سے جو لیتا ہے نا تو اس کا ڈبل مجھ سے لیتا ہے، کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے آپ ہی نے تو یہ ایکو کا سسٹم چلوایا، تو یا یہ بانی ہے یا میں بانی، تو یہ بانیوں میں بندر باٹ ہوتی ہے، یہ بلیک میل کرتا ہے، کیوں ایکو لگوایا آپ نے؟ کیا سارے لوگ ایکو چلا نہ لگاتے، ایکو لگائیے رضویہ کے مائک کی وجہ سے، یہیں سے شروع ہوا، اس لیے کہ یہ مائک پریشان کرتا تھا آج سے 30 برس پہلے، آپ کا نہیں پتا، آپ کا مجھے نہیں پتا، تو پھر یہ حامد پکڑے گئے،
نئے نئے ان کے چچا سنگاپور سے لائے تھے یہ سیٹ، دیکھا کسی نے تھا نہیں، جب پہلی بار امام باڑے میں آیا تو کسی نے میری مجلس ہی نہیں، کان سے نہیں سن رہے تھے آواز، اس دن آنکھ سے آواز، اور جب خیر العمل کی مسجد میں پہلی بار لگوایا، مسجد میں خیر العمل جب پہلی بار، تو پیش امام یہ بڑا بڑا لمبا لمبا چال آیا ہے تم، مسجد میں کیسے یہ بڑا بڑا لمبا لمبا لایا ہے تم؟ اب حامد صاحب کہہ رہے لمبا لمبا بڑا بڑا، آپ کو چھوڑ دو، ابھی جب یہ بولے گا تب دیکھنا، تو کون کون سی باتیں جھیلے بیٹھے ہیں پرانے لوگ، ہم آپ کو کیا بتائیں، بچے تو بعد میں حامد کا کیا کہنا، ماشاءاللہ اس کو تو مجلس سے سب کچھ ملا، ہمارے پاس اتنی بڑی کوٹھی نہیں ہے جتنی بڑی اس کے پاس فردوس ہے، ماشاءاللہ بچوں کے نام اس نے حسن اور احسان، اور اماں نے کہا کیا شیوں میں جا کہ تو شیعہ ہو گیا ہے، کیونکہ نام رکھے گا، میں تو یہ نام رکھوں گی، اور یہ نام اس نے کہا نہیں، یہ علامہ صاحب نے نام رکھ دیا احسن، کیا کہنا، احسن تو سب سے بہتر ہے نا، گڈ بیٹر بیسٹ احسن، تو آپ اس کی فکر دیکھیے کتنی احسن ہو گئی، 30 برس سے مجلس سن رہا ہے، تو آواز کا سسٹم اس کے پاس ہے، گھبرائیے گا نہیں، 10 منٹ تو آپ کھا رہے ہیں، ہمارا وہ دھک سے جو ہوا تھا تو آپ بھی دھکتے ہوئے تو بولنا پڑا کہ یہ دھک کیا تھا، یہ دھک اور یہ بھک یہ سب جو چیزیں نا، اس سے آپ جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر مجھے اس کی شرح کرنی پڑتی ہے، اور جانے میں کہا شادی ہو رہی تھی، کیا مبارک موقع تھا، اور آپ نے سوری رکھے گا، میں تو یہ نام رکھوں گی، اور یہ نام اس نے کہا نہیں، یہ علامہ صاحب نے نام رکھ دیا احسن، کیا کہنا، احسن تو سب سے بہتر ہے نا، گڈ بیٹر بیسٹ احسن، تو آپ اس کی فکر دیکھیے کتنی احسن ہو گئی، 30 برس سے مجلس سن رہا ہے، تو آواز کا سسٹم اس کے پاس ہے، گھبرائیے گا نہیں، 10 منٹ تو آپ کھا رہے ہیں، ہمارا وہ دھک سے جو ہوا تھا تو آپ بھی دھکتے ہوئے تو بولنا پڑا کہ یہ دھک کیا تھا، یہ دھک اور یہ بھک یہ سب جو چیزیں نا، اس سے آپ جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر مجھے اس کی شرح کرنی پڑتی ہے، اور جانے میں کہا شادی ہو رہی تھی، کیا مبارک موقع تھا، اور آپ نے سوری، ہاں شادی ہو چکی تھی، نیا نیا معاملہ تھا، اور پھر احد کی لڑائی فتح ہوئی، اور گھر میں ایک لال آفتاب اترا، اس کا نام حسن، 10 مہینے 8 دن کے بعد دوسرا آفتاب اترا، پھر حسین، اور پھر 5 ہجری میں زینب آئی، اور 6 ہجری میں ام کلثوم، گھر بھر گیا، گھر بھر گیا، اور ناز یہ زہرا کو کہ میرا شوہر فاتح بدر، فاتح احد، فاتح خندق، فاتح خیبر، فاتح حنین، یعنی مدینے میں کوئی عورت آ کے یہ فخر نہیں کر سکتی میرے شوہر نے کچھ فتح کیا، ایسے مزے سے سن لیتے ہو، آگے کا جملہ سوچتے نہیں ہو کہ اس سے زیادہ زوردار ہوگا تو کیسے داد دیں گے، اسی لیے کبھی رسول اللہ نے تلوار نہیں نکالی کہ اگر رسول فاتح خیبر ہوتے تو 9 بیویاں کہتی میرا شوہر زہرا کے مقابلے میں تعریفیں عورتیں آ کے آپ کے شوہر کا کیا کہنا، تو ساری بیویاں چپ ہے، ہمارے پاس تو کوئی آتا ہی نہیں، مکہ حنین کے بعد، اور یہ سفر زہرا کا پھر مکے کی طرف، اور آخری سفر، اور جانا مکے اور واپس آنا، اور ماں کی قبر کی زیارت کر کے واپس آ جانا، اور پھر مباحثے کا میدان، اور پھر زہرا کا سفر انوار کے سائے میں،
آگے محمد، پیچھے علی، پہلو میں حسن اور حسین گئی اور مباہلے کو پتہ کر کے آئی کہ جزیہ دینے کو عیسائی تیار ہو گئے اور یہ کہہ کر ہٹ گئے کیا عظمت ہے، کیا اس کالی نقاب میں جبروت ہے کہ یہ کالی نقاب اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے، یہ چاہیں تو عذاب الہی لے آئیں. یہ پیغمبر کے گھرانے والے ہیں. صدیقہ بی بی مباہلے سے واپس آئی، صادقہ اور صدیقہ کا لقب اللہ سے لے لیا. اور پھر ایک اور سفر زہرا کا، اور یہ آخری سفر تھا زہرا کا. یہ حج آخر کا سفر تھا. چلتے چلتے قافلہ رک گیا. جس اماری میں زہرا تھی اس کے پردے سبز اور سرخ تھے، اس میں حسن اور حسین تھے. بچے کبھی کبھی پردہ ہٹا کر ماں سے کہتے اب نانا کی سواری آگے بڑھی ہے. جیسا ہی اونٹ رکا سیدہ کا، بچوں سے کہا کیا ہوا؟ بچوں نے پردہ ہٹایا، کہا اماں بابا رک گئے. بلال نے نیزہ گاڑ دیا ہے، ناقہ رسول رک گیا ہے. پتہ تو لگاؤ کیوں رکا ہے. آواز دی بچوں نے، ہے کوئی؟ ابو ذر، سلمان، عمار، بتاؤ تو کیوں رکا ہے قافلہ. آواز آئی، گونج پیدا ہوئی، وحی آ گئی. کیا وحی آ گئی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. زہرا نے کہا سبحان اللہ، غدیر کا میدان آ گیا. بچے ماں سے نپٹ گئے. بچوں نے ماں کو مبارکباد دی، ماں نے بچوں کو مبارکباد. ابھی تو امت کو پتا ہی نہیں کہ یا ایھا الرسول میں ہے کیا. اور پھر وہ گونج پیدا ہوئی کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور جب خطبہ رسول ختم ہو چکا، اب وقت نہیں میرے پاس، جب خطبہ رسول ختم ہو چکا تو کہا خیمہ نصب ہو. ایک سرد خیمہ بڑا سا لگا، اس کے پہلو میں ایک سرد خیمہ لگا، ایک سرخ خیمہ لگا. تینوں خیموں کے آگے تخت بچھائے گئے. سرد خیمے کے آگے ایک تخت بچھا، اس پہ علی بیٹھے. سرد خیمے کے آگے ایک تخت بچھا، اس پہ حسن بیٹھے. سرخ خیمے کے آگے ایک تخت بچھا، اس پہ حسین بیٹھے. اس دن رسول اللہ نے علی کے سر پہ زرد امامہ باندھا، حسین کے سر پہ سرخ امامہ باندھا، حسن کے سر پہ سبز امامہ باندھا اور شملے دونوں لٹکا دیے. ایسا لگتا تھا کہ چاند طلوع ہو رہا ہے. کہیں لگتا تھا یاقوت کے پہاڑ سے چاند طلوع ہو رہا ہے، کہیں لگتا تھا زمرد کے پہاڑ سے چاند طلوع ہو رہا ہے، اور کہیں لگتا تھا جواہرات اور آفتاب کے پیچھے سے آفتاب نکل رہا ہے، اس لیے کہ زرد امامہ تھا. اور اس کے بعد حکم دیا پوری امت کو جا کر علی کو مبارکباد دو اور یہ کہتے جاؤ آپ مومنوں اور مومنات کے خلیفہ ہو گئے، حاکم ہو گئے، مولا ہو گئے. آپ ہمارے حاکم ہو، ہم پر واجب ہے کہ ہم آپ کو اپنا حاکم مانے. اور جب علی کی بیعت کر لینا، پھر حسن کی بیعت کرنا، پھر حسین کی بیعت کرنا. اسی دن مشہور ہو گیا امام حسن امام حسین. رسالت کے زمانے میں دو امام بنے، بچپن میں دو ہی امام. نبی امام کہتا تھا میرے دونوں نواسے امام ہیں، کھڑے ہوں تو بیٹھیں. بھائی صحیح بخاری کی روایت. امام کا لفظ بچپن میں استعمال ہو گیا، یعنی سند دے دی کہ امامت اس گھر کی ہے، اب کہیں بنے تو گلیوں کی ہوگی. اس گھرانے کی نہیں ہوگی. غدیر کا سفر ختم ہوا. قیامت کی رات تھی، بابا کی الوداع تھی، زہرا کا زانو تھا، رسول کا سر تھا. ہاں بابا الوداع. دفن ہو گئے رسول. وقت گزر گیا. 61 ہجری حسین مارے گئے. وقت گزر گیا، قافلہ واپس آ گیا. مدینے کے لوگ شاہراہوں پہ نکل آئے. بڑے بڑے لوگوں نے کہا کیا ہوا، کیوں مارا حسین کو؟ نام آئے. یزید نے کہا آئیے
آپ اس معاملے میں کیوں بولتے ہیں؟ آئیے ہمارے پاس آئیے. گئے ملے، یزید تہ خانے میں لے گیا، کنجی منگائی، صندوق کھولا، کنجی مل گئی، صندوق کھل گیا. صندوق میں کیا ہے بتاؤں؟ صندوق کھل گیا کہ یہ تحریر آپ نے پہچانی؟ یہ طومار کالے رنگ کا کس کی ہے تحریر؟ کہاں پہچانی؟ کہا پڑھیے، زور سے پڑھیے تاکہ میں بھی سنوں. پڑھنا شروع کیا کہ یہ خط ہے، یہ خط ہے یزید کے باپ کے نام، آپ کے باپ کا خط، اس کو پڑھیے. وہ ذات، کچھ نہیں، کیسے شروع ہوا خط؟ وہ ذات کہ جس نے تلوار کی دھار پر ہم سے اپنا اقرار لیا. ہم نے اقرار تو کر لیا لیکن دل میں نفرت بھری تھی. ہماری سانسیں گھٹ گئیں، ہماری نیت اور ضمیر میں شک و تردید کی گرہیں پڑی تھیں. ہم نے مجبور ہو کر اپنے دین کو چھوڑا، اپنے بتوں اور خداؤں کو چھوڑا، اور جس کا انکار تھا اس کو قبول کرنا پڑا. ہم نے تلوار سے بچنے کی خاطر اطاعت کو قبول کر لیا. پھر قبول کرنے میں دنیاوی فائدے بھی تھے، نعمتوں کی فراوانی تھی. مجھ کو اپنے آبائی دین سے بے حد محبت تھی. میرے دل میں اس دین کی محبت اور الفت کوٹ کر بھری ہوئی تھی. بلازری، اہل سنت کی مشہور کتاب ہے تاریخ بلازری، اس میں سے یہ بلازری سے جامعہ ازہر مصر نے یونیورسٹی میں اس خط کو تاریخ میں شامل کر دیا. میرے دل میں ماضی کے دین کی محبت چھوٹنا مشکل ہوتی ہے. آپ نہیں چھوڑا سکتے. ہم کو آئے ہوئے 40 برس ہو گئے پاکستان. ہم لکھنؤ کی تہذیب کو نہیں بھولے. ہمیں یہاں کی تہذیب نہیں پسند ہے. آپ مارو گے ہمیں، زبردستی منواؤ گے، ہم نہیں چھوڑ سکتے اس تہذیب کو جو ہماری آبائی تہذیب ہے. کوئی اپنی آبائی تہذیب کو نہیں چھوڑتا، دل میں رکھتا ہے، اظہار نہیں کرتا. وہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو آبائی ایک ہی تہذیب پر ہوتے ہیں، انہیں تہذیب بدلنا نہیں پڑتی. جنہیں بدلنا پڑتی ہے وہ بدلتے نہیں ہیں، بظاہر ایسے ہو جاتے ہیں. کچھ نہیں سمجھ رہا تو نہ سمجھو. بنی ہاشم کی آبائی تہذیب بھی کچھ بدلنا نہیں تھا، جنہیں بدلنا پڑا انہیں تکلیف اٹھانی. یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، اور کسی بھی ماہر نفسیات سے پوچھ لو کہ کیا دل سے کسی کی چیز کو کوئی مان لیتا ہے؟ میں اپنے حبل و لات و عزا اور اصنام اور بتوں کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے جس روز سے اپنے معبودوں کی عبادت شروع کی تھی آج تک انہیں دل سے نہیں نکالا ہے، اور خانہ کعبہ کا ان خداؤں کے سوائے کوئی پروردگار نہیں ہے. میں نے کبھی دل سے محمد کے قول کی تصدیق نہیں کی. اسلام کے قبول کرنے میں میری اپنی سیاست اور تدبیر تھی اور ہیلا گری کا کشمہ تھا، مگر وہ بہت بڑے جادو کو لے کر آئے تھے، اور وہ اپنی جادوگری میں بنی اسرائیل، موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان اور عیسیٰ سے بھی بڑھ چڑھ کر تھے. اس جادو کے سامنے ہم نے ہتھیار ڈال دیے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سید الصحرا تھے، وہ جادو کے سردار تھے، جادوگروں کے سردار تھے. بس آئے کھلا کے بیٹے، میں اپنی قوم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور اپنی ملت کی پیروی کرتے رہنا، اور جس دین پر تمہارے اسلاف کاربند تھے اسی پر قائم رہنا. اور اس دین میں یہ ہمارا دین نہیں ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ان کا اللہ ہے، پروردگار ہے. انہوں نے اپنا قبلہ بھی بنا لیا ہے، انہوں نے نماز اور حج کو اسلام کا رکن قرار دیا ہے. محمد کی مدد کرنے والے یہی سلمان فارسی تھا. وہ لوگ مدعی ہیں کہ سب سے پہلا گھر وہی گھر ہے کہ جو مکے میں ہے اور لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، اور اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. وہ اپنی نماز پتھروں کے لیے پڑھتے ہیں اور ہمارے بتوں کی پرستش میں ہم کو منع کرتے ہیں. اگر ان کا جادو نہ ہوتا تو ہم ہرگز اپنے اصنام اور بتوں کو فراموش نہ کرتے اور لات اور عزا کی شان برقرار رہتی. اب چاہے وہ کتنا ہی جادو کریں، مگر ہم صرف اس لیے کہ قریش کو علی کی تلوار سے اسلامی لڑائیوں میں محمد کی زندگی میں جو جانی نقصانات اٹھانا پڑے ہیں ان کی تلافی ہو جائے. اور میں جانتا تھا کہ علی اس وقت نہیں آئیں گے. وہ محمد کے دفن کرنے میں مشغول ہیں، اور دفن سے فرصت پائیں گے تو پھر انہیں رسول کے 80,000 کا قرضہ ادا کرنا ہے. پھر محمد کے کیے گئے وعدوں کو وہ پورا کریں گے. قرآن کی گرداوری اور جمع کر لینے سے پہلے وہ اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالیں گے. انصار اور مہاجرین تو میں کرنے میں لگے تھے. میں نے ان سے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ رسول نے فرما دیا ہے کہ امامت بس قریش میں رہے گی؟ تو انہوں نے
نے جواب دیا کہ پھر علی امام ہیں، اور رسول خدا نے اپنی امت سے ان کے بعد سے بیعت بھی لے لی ہے۔ پھر ہم کو حکم دیا کہ انہیں امیر المومنین کہہ کر سلام کریں، اور 4 مقامات پر علی کی بیعت لی گئی ہے۔ اب اگر قریش یہ کہیں کہ انہیں یہ بات یاد نہیں رہی تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم کو یہ واقعہ اچھی طرح یاد ہے، اور یہ بیعت امامت، خلافت، وصیت برحق ہے، فرض ہے اور امر خدا ہے، اس میں ادعا اور خواہش اور آرزو کا دخل نہیں ہے۔ ہم نے انصار کو جھٹلا دیا اور میں نے 40 گواہ کھڑے کر دیے، انہوں نے محمد کے برخلاف گواہی دی کہ امامت میں مسلمانوں کو اختیار ہے۔ تو پھر انصار نے کہا ہمارا حق قریش سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کو پناہ دی اور مدد کی ہے، دوسرے لوگ ہجرت کر کے ہماری طرف آئے ہیں۔ جب تم لوگ مستحق امامت اور خلافت کو محروم قرار دے دیتے ہو تو پھر اس امر کے تم لوگ خود حقدار نہیں ہو، بلکہ ہم خلافت اور امامت کے مستحق ہیں۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ایک امیر ہماری طرف سے، ایک امیر تمہاری طرف سے۔ میں نے ان سے کہا دیکھو ابھی 40 آدمیوں نے گواہی دی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ امامت بس قریش کا حق ہے۔ کچھ لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا، کچھ نے انکار کیا، جھگڑے کی صورت پیش آئی۔ میں نے ان سے کہا دیکھو ہم میں جو شخص بھی عمر کے لحاظ سے بڑا اور مہربان ہے، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، اس کی بیعت کر لو۔ لوگوں نے سوال کیا کہ تم کس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے دیکھا کہ رسول خدا نے نماز میں ان کو بڑھایا، جنگ بدر میں بھی وہ پہلو میں تھے، وہ ہر جگہ ساتھ تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ان سے کہا آپ جائیے، ممبر پہ جائیے، میں اعلان کرتا ہوں۔ وہ گئے، ممبر پہ گئے، انہوں نے عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہنا شروع کیا میرے سر پہ شیطان سوار رہتا ہے۔ میں گھبرا گیا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے دماغ پہ اثر ہو گیا۔ کہنا کچھ تھا، کہہ کچھ اور رہے۔ میں نے ان کو جتایا، اشارہ کیا، اور آخر میں نے تقریب کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، میں نے شور مچا دیا، بیعت ہو گئی، بیعت ہو گئی، بیعت ہو گئی۔ یہاں تک کہ ہم جلوس کی شکل میں مدینے کے بازاروں میں آ گئے۔ اب کیا تھا؟ لوگ گھروں سے نکل آئے، ہم سیدھے پورا گروہ لے کے علی کے گھر کے دروازے پر پہنچے اور ہم نے آواز دی باہر نکلو۔ ان کی کنیز فضہ دروازے پر آئی اور اس نے آ کر پوچھا کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو، کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا علی کو بھیجو۔ فضہ گئی، جواب لے کے آئی، اس نے کہا نہیں، وہ تم سے نہیں ملنا چاہتے، علی تم لوگوں سے نہیں ملنا چاہتے۔ وہ چھوڑ رہا ہوں میں، چھوڑ رہا ہوں، جو کل پڑھ چکا وہ نہیں پڑھا۔ پھر فاطمہ خود آئی دروازے پہ، انہوں نے کہا تم کیا کہتے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اپنے ابن ام کو بھیجو۔ انہوں نے کہا میں انہیں نہیں بھیجوں گی، وہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے، اور تم کیا حجت اور دلیل لے کر آئے ہو؟ جب انہوں نے ہمیں قائد کیا تو ہم نے آواز دی مجمع کو، عورت کو چھوڑو، چھوڑ دو، ہمیں علی سے غرض ہے، عورتوں کی باتوں میں ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر ہم نے آگ لگا دی دروازے پہ۔ فاطمہ نے دروازے کی کنڈی پھر بھی کھولنے سے منع کیا، کنڈی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے ان کے ہاتھ پر زور سے تازیانہ مارا۔ ہم نے دروازے میں ان کو دبا دیا، پھر ہم نے دروازے کو توڑ کر جب اندر داخل ہوئے تو ہم نے اتنے تازیانے ان کے اوپر برسائے کہ وہ فریاد کرنے لگی اور زمین پہ گر گئی۔
اور اس وقت جب فاطمہ چلائیں تو ہم ڈر گئے، ہم سمجھے پورا مدینہ دوڑ پڑے گا فاطمہ کی مدد کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس طرح وہ چیخ رہی تھی، اور ہم ڈر گئے کہ مدینے والے کہیں آ کر ہمیں مار نہ ڈالیں، اور وہ یہ چلا رہی تھیں، اے بابا جان، اے رسول خدا، آپ کی بیٹی آپ کے حبیبہ کے ساتھ یہ فلاں شخص کیا سلوک کر رہا ہے۔ فضہ مجھ کو آ کر سنبھال، اور اس کے بعد اس نے مجھے دیوار سے ٹکرا دیا، میرے کان کا بندہ ٹوٹ کر گر گیا۔ وہ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی، میں نے وہ کہتا ہے، خط میں لکھ رہا ہے کہ میں نے بندے کو ٹوٹ کے گرتے ہوئے دیکھا، یہ زہرا کا بندہ نہیں گرا، یہ سکینہ کا بندہ لٹا ہے کربلا میں۔ بس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی عقاب کی طرح دروازے کی طرف بڑھے، اور ہم یہ سمجھے کہ آج علی ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ علی ہمیں قتل کرنے آ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ علی صرف زہرا کے پاس آئے تھے اور ہم دیکھتے رہ گئے، اس لیے کہ زہرا نے اپنے بال کھول دیے تھے اور بالوں کو ہاتھ میں لے کے زیر آسمان ہمارے لیے بددعا کرنے والے کہ مدینے کی زمین ہلنے لگی، اور ایسے میں علی نے آواز دی، زہرا نہیں، قیامت آ جائے گی۔ قیامت آ جائے گی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ اس کے نیچے سے ہم نکل کے جا سکتے تھے۔ مدینے کے گھروں کی دیواریں کانپنے لگی، تھرانے لگی، زمین مدینہ کو زلزلہ آ گیا، زمین مدینہ ہلنے لگی۔ خاک اڑاؤ، ماتم کا روز ہے۔ ابھی ایک نوحہ ذل رضا پڑھیں گے، اس نوحے میں یہ بتایا جائے گا کہ علی نے زہرا کو دفن کیسے کیا۔ حسن اور حسین نے خاک اڑائی ہے، زینب نے سر کے بال کھول دیے ہیں، سر پہ خاک بیٹیاں اڑا رہی ہیں۔ زہرا بی بی کے جنازے کو الوداع کہو۔ بی بی نے منع کیا تھا میرے جنازے میں کوئی نہ آئے، لیکن تم کو محبوں کو اجازت ہے، تم تو الوداع کہنے آئے ہو۔ کاش ہم مدینے میں ہوتے تو علی ہمیں روکتے نہیں، ہم بھی زہرا کے تابوت میں سلمان و ابو ذر کی طرح خاک اڑا رہے ہوتے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ علی ذرا میرے پاس بیٹھ جائیے۔ کہو زہرا کیا بات ہے؟ کچھ وصیتیں ہیں میری سن لیجیے۔ میں نے حسن اور حسین کو بہت نازوں سے پالا، اپنے بعد میں آپ کو عقد کی اجازت دیتی ہوں، لیکن بچے بھی چھوٹے ہیں، اگر زوجہ کے پاس جانا ہو تو ایک رات میرے بچوں کے پاس رہیے گا اور ایک رات دوسرے گھر میں رہیے گا، میرے بچے اکیلے نہ رہ جائیں۔ علی رونے لگے، کہا یہ کیسی وصیتیں کرتی ہو؟ تمہارے نازوں کے پالے سے کہیں علی غافل رہے گا؟ تمہاری امانتیں ہیں میرے پاس، یہ حسن حسین، یہ زینب ام کلثوم زہرا، علی ان امانتوں کی حفاظت کرے گا۔ جب تک علی زندہ ہے ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، ہم حفاظت کریں گے۔ اور کوئی وصیت؟ ہاں ابو الحسن، میرا
میرا جنازہ پردہ شب میں اٹھائیے گا، دن میں نہیں، تاریک رات اندھیرے میں۔ اور یا علی میرے دشمنوں کو میرے جنازے پہ نہیں آنے دیجیے گا، میرے دشمنوں کو اجازت نہیں دیجیے گا کہ وہ میرے جنازے پہ شریک۔ اس کے بعد آواز دی کا فضا وہ فلاں چیز صندوق میں رکھی ہے، لیا۔ وہ ایک شیشہ تھا، وہ لا کے سرحانے فضا نے رکھ دیا، اس کے اندر لپٹا ہوا ایک سونے کا برف تھا۔ زہرا یہ کیا کہ جب آپ سے ہماری شادی ہونے لگی تو اللہ نے جبریل کو ہمارے پاس بھیجا اور کہا زہرا سے پوچھو کہ مہر میں کیا لینا چاہتی ہیں زہرا۔ اسلام میں مہر لڑکی سے پوچھا جاتا ہے۔ میں چپ رہی۔ ملک نے کہا اللہ کہتا ہے کہ زہرا کے مہر میں سارے دریا دے دو، سارے پہاڑ دے دو، سارے باغات دے دو، ساری زمینیں دے دو۔ لیکن میں چپ رہی۔ مہر بڑھتا رہا یا علی، لیکن میں چپ رہی۔ جتنا مہر میرا ہوا کائنات میں کسی نبی کے گھر کی کسی عورت کا نہیں ہوا، لیکن میں چپ رہی۔ یہاں تک کہ ایک منزل ایسی آئی کہ پیغام الہی آیا کہ اچھا زہرا سے کہہ دو قیامت کے دن شفاعت کا حق ہم نے زہرا کو دے دیا ہے۔ شفاعت زہرا کا مہر ہے۔ یا علی جیسے ہی میں نے جبریل سے یہ سنا، میں نے جبریل سے کہا جبریل زبانی نہیں، جنت کی تحریر زہرا کو چاہیے۔ جبریل گئے، سونے کے جنت کے کاغذ پہ تحریر الہی آئی، اس پہ تحریر تھا کہ شفاعت کا حق فاطمہ زہرا کو دیا گیا۔ یہ سونے کا وہی ورقہ ہے جس پہ شفاعت کا حق میرے پاس لکھا ہوا ہے اس نے الہی سے۔ جب مجھے غسل دے دیجئے گا اور کفن پہنا دیجئے گا، شیشے سے یہ سونے کا برق نکال کر میری پیشانی پہ رکھ دیجئے گا۔ جب میں قبر میں جاؤں گی اور محشر میں اٹھوں گی تو یہ سونے کا برق میری پیشانی پر ہوگا، اور دربار الہی میں جا کر کہوں گی کہ یہ حسین کے رونے والے شفاعت کا حق میرے پاس ہے۔ جزاک اللہ، تم جیتے رہو، سلامت رہو۔ آخری الوداع ہے، الوداعی مجلس ہے، علم برآمد ہونے والا ہے۔ زیادہ دیر مصائب نہیں پڑتا، تھوڑی سی زحمت۔ جہاں 5 دن گزرے، یہ چند لمحے ہیں، ایسے گزر جائیں گے کہ کل صبح ہو جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ 5 دن تم نے یوں غم بنایا۔ سب سلامت رہے، جو زندہ رہے گا پھر یہی ادا اسی شان سے منائے گا۔ اور ایک بار کہتی ہے فضا کہ جب وصیتیں ختم ہوئی، سیدھا ہاتھ جو کہ کبھی اٹھتا نہیں تھا، جس پہ تازیانہ تھا اور نہیں اٹھا، وہ ہاتھ آہستہ آہستہ اٹھا اور اٹھ کر پیشانی پہ آیا اور کہا یا علی قیامت تک جو سید پیدا ہو سب کو میرا سلام، زہرا کا سلام، زہرا کا سلام، فاطمہ کا سلام۔ کیا نورانی مجلس ہے، زہرا بی بی نور ہے، ان کا ماتم نور، ان کی مجلس نور، ان کا ذکر نور، ان کا جلوس نور، ان کا علم نور۔ یہ علم کیا ہے پتہ ہے؟ بادشاہ حیدرآباد دکن قلی قطب شاہ کی بیگم سلطان خدیجہ کا ایک ہی بیٹا تھا شہزادہ عبداللہ۔ ہاتھی پہ سیر کے لیے نکلا، ہاتھی پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، جنگل میں لے کر نکل گیا۔ ماں کا ایک بیٹا تھا، دوڑ کر سیدہ کی بارگاہ میں گئی
اور کہا بی بی سیدہ میرا بیٹا سلامت مل جائے تو میں ہمیشہ آپ کا عالم نکالوں گی. منت کا عالم کچھ دیر نہ گزری تھی کہ شور ہوا خدیجہ کا بیٹا واپس آ گیا. جب تک زندہ رہی منت کا عالم نکالا، لیکن یہ خدیجہ سلطان کے تصور میں زہرا کا عالم کہاں سے آیا؟ پتہ ہے کہاں سے آیا؟ جب پہلا چہلم آیا تو جو عورت وزیر اعظم عباسی دور کے وزیر اعظم کی بیوی تھی اس کا نام بھی خدیجہ تھا، اور اس نے کہا کہ چہلم کی رات میں کربلا میں گزارنا چاہتی ہوں. وہ کربلا پہنچی، لیکن جب کربلا پہنچی تو اس نے رات کو آدھی رات کو دیکھا کہ پورا کربلا عورتوں سے بھر گیا، سوا عورتوں کے کچھ نظر نہ آتا تھا. وہ اسی بے خودی میں باہر نکل گئی اور عورتوں کے مجمع سے ہوتی ہوئی قبر حسین تک پہنچ گئی. اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک نورانی جلوس آ رہا ہے اور ایک بی بی سیاہ لباس پہنے ہاتھ میں علم لیے ہوئے آگے آگے ایک عورت پکارتی ہوئی ہٹو، زہرا اپنے بیٹے کے قبر پہ جا رہی ہے ماتم کرنے کے لیے. میں نے آگے بڑھ کے پوچھا یہ علم کیسا ہے؟ کہا یہ تعزیتی علم ہے، یہ فاطمہ زہرا جنت سے علم لائی ہے، جب حسین کی قبر پہ آتی ہے تو سیاہ علم لے کے آتی ہے. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں جنت میں ان کی خادمہ ہوں، میرا نام طیبہ ہے، میرا نام طیبہ ہے. طیبہ اور خدیجہ دونوں کہتی ہیں کہ ایک بار بی بی آگے بڑھی قبر حسین پر پہنچ کے علم کو نصب کر دیا، علم کو نصب کر کے کہا حسین ماں آئی ہے. اور اس کے بعد مڑ کر کہا طیبہ جا کر کہہ دے بابا سے کہ قبر حسین پر بیٹی آ گئی، آپ بھی آئیے. علی سے کہو آپ بھی آئیے، حسن سے کہو آپ بھی آئیے. اور ایک بار حوروں نے قبر حسین کے گرد علم لے کر ماتم کرنا شروع کیا. یہ تعزیتی علم ہے، یہ معجزاتی علم ہے. اس علم کو پکڑ کے جو دعا مانگو گے دعا رد نہیں ہوتی. یہ اسی علم کی یاد ہے جو زہرا چہلم کے روز ہر سال لے کر کربلا میں آتی ہے. اور محشر میں یہ شفاعت کا علم زہرا کے پاس ہوگا اور اس کا پرچم مشرق اور مغرب میں لہرا رہا ہوگا اور تم اسی علم کے سائے میں ہوگے. لو وقت آ گیا، لو وقت آ گیا. اسما آواز بند ہو جائے سمجھ جانا زہرا رخصت ہو گئی، زہرا رخصت ہو گئی. حجرے کا دروازہ بند تھا، تسبیح کی آوازیں آ رہی تھی. ایک بار آواز بند ہوئی. اسما کہتی ہے میں نے گھبرا کے دروازہ کھول دیا، میں نے گھبرا کے دروازہ کھول دیا. اب جو دروازہ کھولا میں نے دیکھا عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے سجدہ آخر تھا اور سجدے میں زہرا تھی. میں نے کہا کہ یہ تو عصر کا سجدہ ہے، زہرا سجدے میں ہے، کیا سجدے میں بے ہوش ہو گئی؟ میں نے چاہا کہ میں بازو کو پکڑوں لیکن پتا چلا کہ زہرا اس دنیا میں رہی ہے. میں پکاری، سر کے بال کھولے، میں نے کہا فرشتہ انا للہ و انا الیہ راجعون. گھر میں ماتم ہوا، بس ام سلمہ آئی، تمام بیویاں دوڑی، بیویاں دوڑ دوڑ کے آنے لگی اس لیے کہ زہرا اب بول نہیں رہی تھی. کچھ دیر نہ گزری تھی بچے مسجد سے گھر میں آئے، وصیت تھی کہ کھانا کھلا دینا. میں نے دسترخوان لگایا، حسین نے میری طرف دیکھا کہ بغیر اماں کے کھانا کھا لوں؟ حسن نے کہا ماں کہاں ہے؟ کہا وہ آرام کر رہی ہے، تم لوگ جلدی سے کھانا کھا لو. کہا نہیں، ماں کے بغیر ہم نے کبھی کھانا نہیں کھایا. بچے اٹھے، اٹھ کر حجرے کی طرف چلے. اب جو حجرے میں آئے دیکھا ماں یوں تھی کہ منہ آسمان کی طرف. ایک طرف سے حسن نے بازو پکڑا، ایک طرف سے حسین نے بازو پکڑا اور کہا اماں دسترخوان لگ گیا، آپ کے بغیر بھی ہم نے کبھی کھانا کھا. اٹھیے چل کے اپنے ہاتھ سے پانی پلائیے، اپنے ہاتھ سے کھانا. آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی. جہاں نماز پر تھی، عصر کا سجدہ تھا. حسین نے کہا اماں عصر کا وقت ہے، بولو، تمہیں عصر کے ہنگام کی قسم بولو. آواز نہیں آئی. کہا ماں آپ کو قسم ہے حسین کی، بولیے. تقریر ختم ہو گئی. آخری جملہ اماں آپ کو حسین کی قسم بولیے. زہرا نے ایک بار آ کے
کے گولی کا حسین اپنی قسم دے دی. لو ماں بولی, لو میں بولی, لیکن جو کچھ بولی ہوں غور سے سن لو. بیٹا عصر کا وقت ہے, سورج ڈوب رہا ہے, میرا آخری سجدہ تھا, تم نے پکارا ماں بولی, تم نے پکارا ماں بولی. اب قسم کھاؤ عصر کی, جب تم عصر کا سجدہ کرو گے ماں آئے گی, پکارے گی, بولو گے, بولو گے, وعدہ کرو. وقت آ گیا. حسین سجدے میں تھے, سورج ڈوب رہا تھا, حسین سجدے میں تھے. راوی کہتا ہے ایک بی بی باہر کھولے, حسین کے گرد میرے لال, میرے لال. حسین, حسین بولو, ماں پکار رہی ہے, ماں پکار, ماں پکار. یا حسین, یا حسین. فاطمہ زہرا کے آج دفنے کا سامان ہے, فاطمہ زہرا کے آج دفنے کا سامان ہے, فاطمہ زہرا کے آج دفنے کا سامان ہے, فاطمہ زہرا کے آج دفنے کا سامان. ہر خانہ حیدر تمام دے یہ ویران ہے, فاطمہ زہرا کے آج ہر خانہ حیدر تمام دیکھیے ویران ہے, فاطمہ زہرا کے آج اپنے کا سامان, فاطمہ زہرا کے آج ہر خانہ حیدر تمام دیکھیے ویران ہے, فاطمہ زہرا کے آج ہر خانہ حیدر تمام دیکھیے ویران ہے, فاطمہ زہرا کے آج, فاطمہ زہرا کے آج. ماتم کرنے کے لیے ماتمی حضرات آگے آئیے, جتنے ماتمی حضرات ہیں سب آگے آئیے. دفنے کا سامان ہر خانہ حیدر تمام دیکھیے ویران ہے, فاطمہ زہرا کے آج دفنے کا سامان ہے, فاطمہ زہرا کے آج. غسل ہے دیتے علی, روتے ہیں اہل حرام, غسل ہے دیتے علی, روتے ہیں, غسل ہے دیتے علی, روتے ہیں اہل حرام. زینب و کلثوم کا حال پریشان ہے, فاطمہ زہرا کے آج اپنے کا سامان ہے, فاطمہ زہرا کے آج ہر خانہ حیدر تمام دیکھیے ویران ہے, فاطمہ زہرا کے آج اپنے کا ہر غسل ہے دیتے علی, روتے ہیں اہل حرام. ہر غسل ہے دیتے علی, روتے ہیں اہل حرام. زینب و کلثوم کا حال پریشان ہے, فاطمہ زہرا کے آج دفنے کا سامان ہے, فاطمہ زہرا کے ہر خانہ حیدر تمام دیکھیے ویران ہے, فاطمہ زہرا کے آج دفنے کا سامان ہے, فاطمہ زہرا کے آج غسل ہے دیتے علی, روتے ہیں اہل حرام, غسل ہے دیتے علی, ہے زینب و کلثوم کا حال پریشان ہے, فاطمہ زہرا کے آج, فاطمہ زہرا کے آج ہے پہلو شکستہ ہے, جس میں ہے لاغر تمام. پہلو شکستہ
شکستہ ہے آپ جس میں ہے لاغر تمام، پہلو شکستہ ہے آپ جس میں ہے لاغر تمام، چشمے حقیقت کا نور ظلم پر حیران ہے، ماں زہرا خانہ حیدر تمام دیکھیے ویران ہے، فاطمہ زہرا کے آج اپنے، فاطمہ زہرا کے آج اپنے ہے، فاطمہ زہرا کے آج ہے، حور و ملک نہا گئی ساج جنازے کے ہیں، ساجن ہے، حور و ملک نہا گئی ساج جنازے کے ہیں، حور و ملک نہا گئی ساج جنازے کے ہیں، رحمت پروردگار لاش پہ قربان ہے، جو زیارت کر چکے ہیں ماتم کریں آ کے، چھوئے دن آ جاتی ہیں چھوڑ کے دنیائے دے، چھوئے دن آ جاتی ہیں چھوڑ کے دنیائے دے، چھوڑ کے دنیائے دے، میں آپ کے آنے کی دھوم خلد میں ہر آن ہے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ اپنے کا ہے، خانہ حیدر تمام دیکھیے ویران ہے، عزت منی ہے آپ میں ابھی ہے آپ، عزت منی ہے آپ میں ابھی ہے احمد مختار کا خاص فرمان ہے، فاطمہ زہرا کے اپنے کا سامان ہے، فاطمہ زہرا کے اپنے کا سامان ہے، خانہ حیدر تمام دیکھیے ویران ہے، شمع رسالت ہے آپ، نور ہدایت ہے آپ، شمع رسالت ہے آپ، نور ہدایت ہے آپ، دین کی ہے روشنی شیعوں کا ایمان ہے، فاطمہ زہرا کے اپنے کا سامان ہے، فاطمہ زہرا کے اپنے، خانہ حیدر تمام دیکھیے ویران ہے، خاتمِ زہرا تمام دیکھیے ویران ہے، نور مجسم ہے آپ خاص نیز خدا، نور مجسم ہے آپ خاص نیز خدا، صاحب نشان ہے صورت قرآن ہے، فاطمہ زہرا کے اپنے کا سامان ہے، فاطمہ زہرا کے اپنے ہے، غسل حضرت علی روتے ہیں اہل حرام، غسل حضرت علی روتے ہیں اہل حرام،
یا جسم ہے لاغر تمام، پہلو شکستہ ہے یا جسم ہے لاغر تمام، ہے چشم حقیقت کا نور ظلم پر حیران ہے، فاطمہ ہے خانہ حیدر تمام دیکھیے ویران ہے، واقف سے خستہ جگر نوحے کو اب ختم کر، واقف سے خستہ جگر نوحے کو اب ختم کر، اس میں مبارک حضور مرکز ایمان ہے، فاطمہ زہرا کے سپنے کا سامان ہے، فاطمہ زہرا کے سپنے کا سامان ہے، فاطمہ زہرا کے سپنے کا مومنین ایک اعلان سماعت فرما لیں 9 جولائی